बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, 26 फरवरी को जब पहला कोरोना वायरस का केस सूबाए सिंध के अंदर मंजर आम पर आया, उस वक्त से लेकर आज तक सिंध हुकूमत ने इंतहाई मुतहर्रिक और प्रोएक्टिव अंदाज से इस मामले को डील करने की कोशिश की। हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी, मुतहर्रिक अंदाज था, जिसको बाद में मुल्क भर में फॉलो किया गया। और आज आप देख सकते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स अंडर कंट्रोल हैं, वो इस बात का सबूत है कि जो बरवक्त फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने किए थे, वो पाकिस्तान की आवाम के बेहतरीन और वसीतर मफाद में थे। मैं समझता हूं कि 26 फरवरी से लेकर अब तक जिस मुतहर्रिक अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया, उसको बड़ी पजीराई मिली। सिविल सोसाइटी हो, आम आदमी हो, मीडिया हो, हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के फैसलों की पजीराई की गई। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो इतनी पजीराई सिंध हुकूमत को दी गई, उससे कुछ हमारे सियासी मुखालफिन नाराज हुए और फिर एक कैंपेन स्टार्ट की गई सिंध हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। मैं समझता हूं वो जो एक अनफॉर्चुनेट बयानबाजी वफाक की जानिब से स्टार्ट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से स्टार्ट हुई, उस बयानबाजी में जो कोर इशूज़ हैं शायद वो दब गए हैं। और शायद उनका मकसद ही ये था कि सिंध हुकूमत की जो काविशें हैं उनको अंडरमाइन किया जाए, जो काविशें हैं उनको मुबहिम किया जाए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद आप तमाम लोगों के सामने वो तमाम काविशों को हाईलाइट करना जो कि सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी से लेकर आज तक की हैं और जिसके मुस्बित असरात आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं कि चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग अंडर कंट्रोल नज़र आती हैं। सिंध हुकूमत की कोरोना वायरस के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी वो दरअसल 26 फरवरी से पहले स्टार्ट हुई। जब चीन के अंदर, वुहान के अंदर ये केसेस हाईलाइट हुए, तो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसला ये किया कि जो चीन से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको स्क्रीन करने की ज़रूरत है, उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। हमने उन तमाम लोगों को जो इस दौरान जनवरी में, फरवरी में सूबाए सिंध दाखिल हुए थे, कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, उनकी स्क्रीनिंग की, उनके टेस्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई पेशेंट भी पॉजिटिव नहीं आया। 26 फरवरी को जब पहला केस कोरोना वायरस का पॉजिटिव आता है, तो उसी रोज सिंध हुकूमत एक प्रोविंशियल टास्क फोर्स बनाती है, वजीर आला सिंध उसकी सरबराही करते हैं। और उस टास्क फोर्स में सिर्फ सिंध हुकूमत के हुक्काम नहीं होते, सिंध हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे वज़रा हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वफाकी इदारे हैं, और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं इस मामले के हवाले से, उनको उस टास्क फोर्स का मेंबर बनाया गया। और जो जो फैसले सिंध हुकूमत ने किए वो उस टास्क फोर्स की मशावरत के साथ किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों पर डिवाइडेड थी और 3 हिस्सों का नाम है TTT। पहला टी ट्रेसिंग, दूसरा टी टेस्टिंग और तीसरा टी ट्रीटमेंट। इन 3 चीज़ों को हमने अपना बुनियादी उनसर बनाया, अपनी स्ट्रैटेजी का महवर बनाया और हमने काम करना स्टार्ट किया। पहले मैं आपको ट्रेसिंग के हवाले से बताऊं कि सिंध हुकूमत ने ट्रेसिंग करने से के लिए आइडेंटिफाई किया, चूंकि तब तक लोकल ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं हुई थी 26 फरवरी को,
जो भी पेशेंट सूबाई सिंध में थे, या तो वो एयरपोर्ट के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल हुए थे बैरून मुल्क से, या ज़ायरीन थे वो, सिंध हुकूमत ने गो के एयरपोर्ट को कंट्रोल करना, एयरपोर्ट को रेगुलेट करना, उस पर स्क्रीनिंग करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट सिंध हुकूमत ने अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया कि हम एयरपोर्ट पर अपने डॉक्टर्स को तैनात करेंगे, जो पैसेंजर आएगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और स्क्रीनिंग के बाद अगर जरूरी है उसका टेस्ट होना, उसको सिम्टम्स हैं तो उसका टेस्ट किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 फरवरी से लेकर अब तक 64,052 ऐसे अफराद हैं जिनकी सूबाई सिंध के अंदर स्क्रीनिंग की गई। 64,052 ऐसे अफराद हैं जिनकी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई, जिनमें अगर कोई शख्स सिम्टम्स के साथ होता तो उसके बाद उसके टेस्ट भी किए गए, और जो शख्स पॉजिटिव आता तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ सिंध हुकूमत ने किस तरीके से डील किया। दूसरा जो हमारे पास बड़ा ग्रुप था वो ज़ायरीन का था, जो कि ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान दाखिल हुए और जिनको इनिशियली वफाकी हुकूमत ने ताफ्तान बॉर्डर पर रखा। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ताफ्तान बॉर्डर पर किस तरीके से चीजों को मिसहैंडल किया गया, लेकिन फैसला यह हुआ कि ताफ्तान बॉर्डर पर जो मौजूद सिंध के शहरी हैं, सिंध के बसने वाले हैं, उनको सिंध मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया कि हमें चूंकि पता नहीं है अभी कि उनमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने लोग पॉजिटिव नहीं हैं, तो जरूरी यह है कि उनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने सिंध भर के मुख्तलिफ अजला में क्वारंटीन फैसिलिटीज अपनी लेबर कॉलोनीज में स्टैब्लिश की, जिसमें कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, कोटरी, लाड़काना और सखर अजला के अंदर जो एग्जिस्टिंग हमारी लेबर कॉलोनीज थी उनको फौरी तौर पर क्वारंटीन फैसिलिटीज में स्टैब्लिश किया गया, और 1388 लोग, 1388 ज़ायरीन हैं जो कि ताफ्तान बॉर्डर से सूबाई सिंध के अंदर उनको रखा गया। 3 मकामात पर रखा गया, सखर में, लाड़काना में और कराची में नॉर्दर्न बाईपास पे। मुझे खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि वो 1388 लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोविड नेगेटिव होके अपना क्वारंटीन का पीरियड कंप्लीट करके अपने अपने घरों में जा चुके हैं, क्योंकि पहला टारगेट हमारा यह था कि 14 रोज तक हर किसी को रखना है। तो 14 रोज के बाद जो लोग नेगेटिव आए, जिनका क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल हो गया, उनको अपने अपने घरों पर रवाना कर दिया गया, और उनमें से 280 ऐसे अफराद थे जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया। 280 उन 280 अफराद को आइसोलेट किया गया इन मकामात पर, उनको लुक आफ्टर किया गया, और मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि उन 280 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होके अपने अपने घरों में जा चुके हैं। उनके 2 बार टेस्ट नेगेटिव आए। जब WHO का दिया हुआ प्रोटोकॉल है कि 2 बार नेगेटिव आ जाता है तो आप उनको छोड़ सकते हैं, उनको घर जाने की इजाजत दी गई। जो अहम चीज है जिसको मैं समझता हूं खास तौर पे अप्रिशिएट करने की जरूरत है, वो सखर की, लाड़काना की, कराची की इंतजामिया है। यहां के डॉक्टर्स हैं, यहां का पैरामेडिकल स्टाफ है, यहां के वो अफराद जो कि उनको खाना सर्व कर रहे थे, जो कि उनके आइसोलेशन सेंटर की सफाई कर रहे थे। मैं उनको जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश करना चाहूंगा, क्योंकि उन सब ने बड़े बेहतरीन तरीके से काम किया। नतीजा ये हुआ कि उन 280 अफराद में से सिर्फ 2 लोकल ट्रांसमिशन हुई, सिर्फ 2, और वो 2 लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रिकवर हो चुके हैं। यह शो करता है जब हुकूमत प्रोएक्टिव तरीके से काम करती है,
انتظامیہ پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتی ہے اور لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ جو 1183 لوگ سندھ داخل ہوئے تھے, ہمارے سندھ میں بسنے والے تھے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. شروع میں تھوڑی سی تنقید ہوئی, لوگ ناراض ہوئے کہ ہمیں کیوں رکھا گیا, ہم تو ٹھیک ہیں. کیونکہ ایٹ ٹائم سمٹمز آپ کے نہیں ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, تو تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ آپ زبردستی ہم کو رکھ رہے ہیں. لیکن میں خاص طور پر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی حکومت کی بات سنی, انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کی بات سنی, انہوں نے اپنی انتظامیہ کی بات سنی. نتیجہ کیا ہوا کہ الحمدللہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں صحت یاب ہو کے. اور یہ سکسیس سٹوری ہے, یہ سکسیس سٹوری ہے جس کو میں امید کر سکتا ہوں کہ سارے پاکستان میں ہونا چاہیے, سارے پاکستان میں ہونا چاہیے. کہاں ہوا کہاں نہیں ہوا میں اس پر نہیں جانا چاہوں گا, بٹ میرے صوبے میں میری حکومت نے, میری عوام نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں صرف حکومت کو داد نہیں دینی چاہیے, آپ کو عوام کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز عوام کی سپورٹ کے بغیر, عوام کی مدد کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. صوبہ سندھ کے اندر تبلیغیوں کا تھا, جو ہمارے تبلیغی بھائی صوبہ سندھ میں داخل ہوئے, ان کی تعداد 5102 تھی. ان تمام لوگوں کو فوری طور پر کوارنٹین کیا گیا, اور کوارنٹین کرنے کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو اس میں 765 ایسے ہمارے تبلیغی بھائی بہن تھے جو کہ پازیٹیو آئے. ان کو آئسولیٹ کیا گیا. جو باقی 4355 نیگیٹو تھے ان کو اپنے اپنے اضلاع میں, اپنے صوبے میں, اپنے گھر واپس روانہ کر دیا گیا اس نیگیٹو رپورٹ کے ساتھ. جو 765 صوبہ سندھ میں موجود ہیں ان کو ٹریٹ کیا گیا, ان کو لک آفٹر کیا گیا, ان کی ٹیسٹنگ ہوئی, اور اس میں ایک بڑا نمبر الحمدللہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو الحمدللہ جا چکا ہے. میں شکر گزار ہوں اگین اپنے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائی بہنوں کا, جنہوں نے اگین ہمارا ساتھ دیا, بیکاز ان کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ چیز نہیں کر سکتے تھے. اور تیسرا بڑا حصہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی بہن تھے. تقریباً کوئی 2500 کے قریب ایسے لوگ تھے جو کہ واپس گلگت بلتستان جانا چاہتے تھے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بات چیت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا ان کو فوری طور پر ٹیسٹ کیا جائے گا. اور اگین مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے تقریباً 50% لوگ اپنے ٹیسٹ کرانے کے بعد, ان کی رزلٹ نیگیٹو آنے کے بعد وہ الحمدللہ گلگت بلتستان روانہ کیے جا چکے ہیں. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے ڈیٹیل دیتا رہا ہوں کہ کتنے پازیٹیو آئے, کتنے نیگیٹو آئے. جو نیگیٹو آئے ہیں ان کو ہم نے جانے کی اجازت دی ہے, جن کے پازیٹیو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور جن کے بھی ٹیسٹ رہتے ہیں وہ ٹیسٹ کے منتظر ہیں. جیسی ٹیسٹ رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ان کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. اور چوتھی کیٹیگری وہ لوگ ہیں جہاں پر لوکل ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. جن کو لوکل ٹرانسمیشن ہو گئی ہے, میں پریس کانفرنس کے آخری حصے میں ٹریٹمنٹ کے اوپر جب آؤں گا, ابھی میں ٹریسنگ کی بات کر رہا ہوں تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا حصہ جیسے میں نے آپ کو گزارش کی ٹی کا, وہ تھا ٹیسٹنگ. 26 فروری کو صوبہ سندھ کے اندر کل ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی 80 ٹیسٹ پر ڈے, اور یہ پاکستان بھر میں یہی حال تھا کیونکہ ایک نئی چیز تھی, اس کا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے, سندھ حکومت نے, وزیر صحت نے ٹارگٹ بنایا کہ ہمیں اپنی ٹیسٹنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو وقتاً فوقتاً بڑھانا شروع کیا. آج جب میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو سندھ کے اندر انسٹالڈ کیپیسٹی ٹیسٹ کرنے کی ڈیلی یومیہ 4800 ہے. 4800 ٹیسٹ ہم ڈیلی کر سکتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر. اور 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور تقریباً 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور 4800 ٹیسٹ ڈیلی ہم کر سکتے ہیں. میں آپ سب کی آگاہی کے لیے ان لیبارٹریز کا بھی نام لینا چاہوں گا جس کے اندر میجورٹی پبلک سیکٹر سرکاری لیبارٹریز ہیں, بٹ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی لیبارٹریز بھی ہماری مدد کر رہی ہیں اس کام میں. ان کا میں نام, ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے,
سول ہاسپٹل کراچی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, SIUT میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, JPMC میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, انڈس ہاسپٹل میں ہو رہی ہے, آغا خان میں ہو رہی ہے, چغتائی لیب, ایڈوانس لیبارٹری, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس, لیاقت یونیورسٹی حیدرآباد, PNS شفا, ضیاء الدین ہاسپٹل. یہ 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. 4800 ٹیسٹ یومیہ کرنے کی ہماری کیپیسٹی ہے. اس کیپیسٹی کو مزید ہم بڑھانے جا رہے ہیں. ہم نے آلریڈی جو کراچی یونیورسٹی میں اپنی ٹیسٹنگ لیبارٹری اسٹیبلش کی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیٹ اونڈ لیبارٹری ہے. اس وقت 800 ٹیسٹ ڈیلی ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر اس کی کیپیسٹی کو ہم 3 گنا کرنے جا رہے ہیں. جو اس کے لیے اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے آلریڈی ڈسبرس کر دیا ہے مینجمنٹ کو, ایڈمنسٹریشن کو, تاکہ فوری طور پر ان 800 ٹیسٹ کو ہم یومیہ 3 گنا بڑھا سکے. تقریباً 2400 ٹیسٹ یومیہ کراچی یونیورسٹی کی لیبارٹری کر پائے گی. 800 ٹیسٹ آج کی تاریخ میں یہ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس خیرپور کے اندر آلریڈی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, بٹ اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے. اور چاند کا میڈیکل کالج لاڑکانہ کے اندر ٹیسٹنگ فیسلٹی ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے, اس کی ویلیڈیشن کا پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ چند روز کے اندر وہاں پر بھی پراپر ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ٹیسٹنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ سفر ہمارا 80 ٹیسٹ سے سٹارٹ ہوا تھا, اور آج ہم الحمدللہ 4800 ٹیسٹ یومیہ پر کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو فردر بڑھا کے جس میگزیمم لمٹ تک لے جا سکتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. ایک اور جو بہت اہم چیز آپ کو بتانے کی ہے, جو شاید دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے, سندھ کے اندر 85 سے 90% ٹیسٹ جو ہیں اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. ایون جو پرائیویٹ ہسپتال میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں, جیسے انڈس ہسپتال اس کی مثال ہے, اس کی کٹیں سندھ حکومت نے پرووائڈ کی ہے, وہ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہم نے پرووائڈ کی ہے. تو تاکہ شہریوں کو برڈن نہ ہو, شہریوں کو پریشانی نہ ہو, اس لیے تقریباً 90% ٹیسٹنگ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. سندھ حکومت کے فنڈز کو بروئے کار لایا جا رہا ہے ٹیسٹنگ کرنے کے لیے. جو میں نے آپ کو تبلیغی برادری, زائرین, گلگت کے حوالے سے بھی جو فگرز دیے تھے, وہ تمام ٹیسٹ فری آف کاسٹ سندھ حکومت نے کیے ہیں. ایک پیسہ, کیونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی کہ شاید ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, تو میں اس کی بھی اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہوں گا, یہ جتنے لوگ ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں ایک پیسہ ان سے نہیں لیا گیا ہے. یہ سندھ حکومت نے کیا ہے کیونکہ ہم انسانی خدمت پر بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہم اپنا فرض ہے, احساس بھائی چارہ ہے ہمارا, جو کہ ہم ایک دوسرے کی طرف شو کرتے ہوئے تمام چیزیں کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے اہم جز کے اوپر, جو کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے. بڑی بڑی باتیں کی گئی, بڑی بڑی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں. میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو جو کچھ براڈ بیسڈ فگرز ہیں وہ دینا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کی بھی آسانی ہو رپورٹنگ کرنے میں. صوبہ سندھ کے اندر 169 ایسے ہاسپٹل ہیں, 169 ایسے چھوٹے بڑے ہاسپٹلز ہیں. یہاں پر چھوٹی یا بڑی آئسولیشن فیسلٹی ہم نے اسٹیبلش کی ہے. 169 7399 آئسولیشن بیڈز ہیں ہمارے پاس. 7399 آئسولیشن بیڈز ہیں صوبہ سندھ میں ہمارے پاس. 103 ہمارے پاس ہائی ڈپینڈنسی یونٹ کی فیسلٹی ہے, اور 207 ہمارے پاس ICU بیڈز ہیں. اس کے علاوہ 283 ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں. یہ میں ساری سرکاری سطح پر آپ سے بات کر رہا ہوں. 283 وینٹیلیٹر ہیں جو کہ اسٹیٹ اونڈ ہیں, گورنمنٹ اونڈ ہیں, جس کو گورنمنٹ نے کووڈ پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے کہ کووڈ کا جو پیشنٹ آئے گا اس کو ڈیل کرنے کے لیے 283 وینٹیلیٹرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. موجودہ صورتحال میں 69 ایسے افراد ہیں جو کہ اس وقت HDU یا ICU بیڈز استعمال کر رہے ہیں, اور 14 ایسے افراد ہیں جو کہ کرٹیکل ہیں, جو کہ وینٹیلیٹر پر اس وقت موجود ہیں, ابھی تک جو وینٹیلیٹر پر موجود ہیں. موونگ فارورڈ
سندھ حکومت نے 250 ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز کو آرڈر پلیس کیا ہے. 250 یہ ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز ہیں, جس میں 50 وینٹیلیٹرز ہمیں ڈیلیور ہو چکے ہیں, ہمیں مل چکے ہیں, اور باقی 200 وینٹیلیٹرز اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ العزیز ہم کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو پرماننٹ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, جو فکسڈ ہوتے ہیں, 100 وینٹیلیٹرز کا ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. ان 100 میں سے 26 وینٹیلیٹر انشاءاللہ اس مہینے ہمیں ڈیلیور کر دیے جائیں گے, اور باقی 74 جو ہیں وہ اگلے مہینے یعنی کہ جون کے مہینے میں ہم کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 163 اور وینٹیلیٹرز آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 163 اور وینٹیلیٹرز آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ہمیں دقت سپلائی کی آ رہی ہے, کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت شارٹیج ہے, تو اس کی سپلائی میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس جو وینڈر ہے وہ کنفرم ٹائم لائن نہیں دے رہا ہے کہ کب تک وہ ہمیں پہنچا پائے گا, تو یہ دقت ہے. لیکن ہم فنڈ مختص کر چکے ہیں, اس کے فیصلہ کر لیا گیا ہے. صرف جیسے ہی ہمیں سپلائی لائن اس کی کلیئر ہو جائے گی تو انشاءاللہ 163 کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا. یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, ساری ٹریسنگ ہو, ٹیسٹنگ ہو, ٹریٹمنٹ ہو, یہ تینوں کے اوپر جو اقدامات کیے ہیں وہ سندھ حکومت نے کیے ہیں. اس کے اخراجات جو ہیں وہ سندھ حکومت نے بیئر کیے ہیں. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹڈ اماؤنٹ تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے, یا سندھ حکومت نے جو کرونا ایمرجنسی ریلیف فنڈ قائم کیا تھا اس کے فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے. اس میں کوئی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, کیونکہ نیچرلی اس پریس کانفرنس کے بعد جوابی پریس کانفرنس ہوگی, تو اس لیے میں الزام کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. عوام فیصلہ کرے گی کہ کون ان کے ساتھ کھڑا رہا, کون ان کے ساتھ نہیں کھڑا رہا, کس نے بیان دیا, کس نے کام کیا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو حقائق بتائے ہیں یہ اس کے حوالے سے ہے. پرسوں ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ڈاکٹر فرقان صاحب کے حوالے سے ہوا, جس کے بارے میں مختلف بیان منظر عام پہ آئے, کچھ آڈیو ریکارڈنگز منظر عام پہ آئیں جو سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, ٹی وی پر بھی چل رہی ہیں. سب سے پہلے میں ان کے خاندان سے تعزیت کرنا چاہوں گا. ہمیں افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جان گئی, وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کی جنگ میں مبتلا ہو کے یہ جنگ ہار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ان کے گھر والوں کو ہمت دے, ہمارے ڈاکٹرز کو ہمت دے, پیرامیڈیکل سٹاف کو ہمت دے کہ ان کو ٹریٹ کر سکے, ان کو سپورٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے چونکہ متضاد خبریں آئیں تو وزیر اعلیٰ سندھ نے مناسب سمجھا کہ ایک انکوائری آرڈر کر دی جائے, اور 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اس انکوائری کو کمپلیٹ ہونے کے لیے. آج انشاءاللہ رات تک یا کل صبح تک وہ انکوائری رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد وہ تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں اس انفارچونیٹ واقعے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ جو اس سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ وہ جائیں کہاں, کیونکہ ایک تاثر ہو گیا ہے کہ جیسے ہسپتال میں جگہ نہیں ہے, آئسولیشن سینٹر شاید ہے نہیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں. 3 نمبرز ہیں سندھ حکومت کے جو سندھ حکومت نے ایشو کیے ہیں. ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن ہے. کسی شخص کو اگر کرونا کے حوالے سے کوئی خدشہ ہے, اس کو سمٹمز ہیں, اس کو ٹیسٹ کرانا ہے, تو ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ہسپتال نہ جائیں, لیبارٹری نہ جائیں. وہ کانٹیکٹ کریں گے, سندھ حکومت کا عملہ ان کے گھر آئے گا, ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا, اور جب ٹیسٹ خدا نخواستہ پازیٹیو آئے گا تو ان کو گائیڈ کیا جائے گا کہ ان کو ہوم آئسولیشن کرنی چاہیے, گورنمنٹ رن آئسولیشن کرنی چاہیے, یا خدا نخواستہ اگر سمٹمز ایسے ہیں, کنڈیشن خراب ہے, تو ان کو ہسپتال میں شفٹ ہونا چاہیے. میری شہریوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو ان نمبرز پر کانٹیکٹ کریں. ان نمبرز کی تفصیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. 99204452 99204452. دوسرا نمبر ہے 99206565 99206565. تیسرا نمبر ہے 031601111712. یہ تینوں نمبرز مختص اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ
اگر شہری کو کوئی کنفیوژن ہے تو ان نمبروں پر کانٹیکٹ کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں وہ جا سکتا ہے. میں کراچی کے حوالے سے، چونکہ ایک بڑا نمبر کراچی شہر میں، کراچی کے 6 اضلاع میں روز ڈیلی کے بیسس پر آ رہا ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا. کراچی کے کن کن ہسپتالوں میں آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے. کیونکہ کبھی کبھار آپ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ہسپتال ہم گئے اور وہاں جگہ نہیں ملی. اگر آپ اس ہسپتال میں جائیں گے جہاں پر آئسولیشن فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے ایسے ہسپتال ہیں جہاں پر آئسولیشن سینٹرز ہیں، آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. کراچی شہر کی میں اگر بات کروں تو سول ہاسپٹل کراچی میں آئسولیشن فیسلٹی بھی ہے اور وہاں پر وینٹیلیٹرز کو بھی مختص کیا گیا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لیے. SIUT کے اندر آئسولیشن سینٹر ہے اور وینٹیلیٹرز بھی ہیں. لیاری جنرل ہاسپٹل ہے جہاں پر آئسولیشن سینٹر بھی ہے اور وینٹیلیٹرز بھی ہیں. جناح ہسپتال ہے، انڈس ہسپتال ہے، آغا خان ہسپتال ہے، ضیاء الدین ہاسپٹل کا ناظم آباد کا جو کیمپس ہے وہ ہے. گڈاب پر سندھ حکومت کا ایک ہسپتال ہے جس کو انڈس ہاسپٹل رن کر رہا ہے. دمبا گوٹ میں سندھ حکومت کا ایک ہسپتال ہے جس کو انڈس ہسپتال رن کر رہا ہے. اس کے علاوہ عباسی شہید ہسپتال کے اندر بھی KMC نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے. سیسی کے ہسپتال میں آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے. اس طرح لوکل گورنمنٹ کے لانڈی میں جو ہسپتال ہے وہاں پر بھی آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے. ان کے علاوہ ایکسپو سینٹر کا 1200 بیڈز پر مشتمل آئسولیشن سینٹر سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا، جس کے اندر جو اے سمپٹمیٹک پیشنٹس ہیں جن کو کوئی میجر سمٹمز نہیں ہے، کنڈیشن سٹیبل ہے، وہ جا کے وہاں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی کا اوجھا کیمپس ہے جہاں پر ہم نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے اور وہاں پر بھی وینٹس اویلیبل ہیں. PF میوزیم پر ایک اور آئسولیشن فیسلٹی فیلڈ ہاسپٹل سندھ گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں پاکستان ایئر فورس کے جنہوں نے اپنے کنونشن سینٹر کو اویلیبل کر دیا ہے سندھ حکومت کے لیے اور اس کے فنڈز ریلیز کر دیے گئے، اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ اس فیلڈ ہسپتال کو، اس آئسولیشن فیسلٹی کو بھی پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بھر کے لیے ہر ضلع کے اندر ڈپٹی کمشنرز کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ضلع میں جو آئیڈیل آئسولیشن فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ آئسولیشن فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پر کام سٹارٹ کر دیں. فنڈ سندھ گورنمنٹ دے گی تاکہ فوری طور پر وہ آئسولیشن سینٹرز اسٹیبلش کیا جا سکیں. یہ ان ہسپتالوں کے علاوہ ہیں. ہسپتال میں نے آپ کو بتا دیے کہ سندھ بھر میں 169 ایسے ہسپتال ہیں. آج میں نے صبح تفصیلات شیئر کی تھی حیدرآباد کے آئسولیشن سینٹر کے حوالے سے کہ 300 بیڈ پر مشتمل وہ آئسولیشن سینٹر جو ہے حیدرآباد کے اندر اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اس کو آپریشنل بنا دیا گیا ہے. ابھی حیدرآباد میں الحمدللہ پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں بڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، تو اس لیے اس آئسولیشن سینٹر میں پیشنٹس نہیں آئے، لیکن وہ فیسلٹی اسٹیبلش کر دی گئی ہے. بٹ سندھ گورنمنٹ کا ویژن یہ ہے، ہمارا ویژن یہ ہے کہ سندھ بھر کے اندر اس طرح کے فیلڈ ہسپتال یا آئسولیشن سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے ٹیک کیئر کر سکیں. یہ تمام باتیں، یہ تمام گزارشات کرنے کا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا. صرف سندھ حکومت کا بیانیہ جس کو کچھ لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی، مبہم کرنے کی کوشش کی، وہ بیانیہ آپ کے سامنے، پبلک کے سامنے رکھنا میرا مقصد تھا کہ سندھ گورنمنٹ آج بھی آن گراؤنڈ موجود ہے. سندھ گورنمنٹ اپنی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے تمام اہم فیصلے کر رہی ہے، اور یہ فیصلے ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میری گزارش یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، پینڈیمک ہوتا ہے، ایپیڈیمک ہوتا ہے، تو قوم لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اور وہ ٹائم ہوتا ہے حکومتوں کے لیے اپنی لیڈرشپ کو ایگزیبٹ کرنے کا، اپنی لیڈرشپ کو شو کرنے کا. میں سمجھتا ہوں 26 فروری سے لے کر اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، جناب بلاول بھٹو زرداری نے لیڈرشپ شو کی ہے.
وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ نے قوم کے سامنے لیڈرشپ شو کی ہے ٹائملی فیصلے لے کے, بیکاز ٹائم از آف دی ایسنس. آپ خاموشی سے چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے, اور سندھ حکومت نے فیصلے کیے اور بروقت فیصلے کیے. ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے پہلے دن سے ہمارا موقف بڑا کلیئر تھا کہ لاک ڈاؤن کرنا ناگزیر ہے, کیونکہ آپ کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی آپ اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. ہم نے 13 مارچ کو پہلی بار وزیر اعلیٰ سندھ نے اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی تھی, وفاقی حکومت کے سامنے اپنی گزارشات رکھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے. وفاق نے ہماری بات نہیں سنی. 23 مارچ کو سندھ حکومت نے, جناب بلاول بھٹو زرداری نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے, وہ لیڈرشپ شو کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا. اور ہماری لیڈرشپ کی تائید صرف سندھ کی عوام نے نہیں کی, پنجاب حکومت نے کی کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, بلوچستان حکومت نے کی جنہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, خیبر پختونخوا حکومت نے کی جنہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, یہاں تک کہ 1 اپریل کو وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا. یعنی کہ انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جو سندھ سے لیڈرشپ نے فیصلے کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں, ٹائملی ہیں اور عوام کے وسیع تر مفاد میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مشکل حالات میں سندھ حکومت کا ساتھ دیا, سندھ حکومت کے مشکل فیصلوں کی تائید کی, اور ہمارے فیصلوں کو عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا. جنہوں نے مدد کی ان کا شکریہ, جنہوں نے تنقید کی ان کو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ آپ کا. شبیر بجانی صاحب اگر آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بھائیوں کی بڑی مہربانی. مرزا وہاب صاحب نے ساری باتیں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی ہیں. سی ایم صاحب نے مجھے ڈیزگنیٹ کیا تھا ڈسٹرکٹ کشمور کے ٹاسک فورس کے لیے, تو میں ڈسٹرکٹ کشمور کے حوالے سے تھوڑا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ ڈسٹرکٹ کشمور میں پہلے تو تبلیغی جماعت کے لوگ آئے تھے, ان کے ٹیسٹ آئے, کچھ اس میں پازیٹیو آئے, تو ہم نے ان کو شفٹ کیا سکھر اپنے کوارنٹین سینٹر میں. اب یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کشمور میں لوکل کرونا کے 13 کیسز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, جس میں سے پہلے ایک کیس ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کندکوٹ سے آئیڈینٹیفائڈ ہوا جو کہ ہندو کمیونٹی سے وابستہ ہے, اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بزنس پارٹنر تھا جو میرے گاؤں سے ہے کرمپور سے, اس کو کیس آئیڈینٹیفائی ہوا. اس کے ساتھ پھر ان کا ایک اور پارٹنر تھا بزنس کا, وہ غوثپور سے تعلق رکھتا تھا. تو یہ 3 کیس آئیڈینٹیفائی ہوئے. ہم نے پھر ان کی فیملیز کے ٹیسٹ کروائے. تو اب ان میں سے جو کندکوٹ کا تھا کرونا وائرس کا پیشنٹ, اس کی پوری فیملی کرونا کے کیسز ان میں پازیٹیو آئے ہیں ٹیسٹ, جو 8 ممبرز ہیں ان کے, اور اس کے 3 دوست ان کا بھی کیس کندکوٹ تحصیل میں پازیٹیو آیا ہے. تو ٹوٹل ہمارے اس وقت 13 کیسز اس وقت پازیٹیو آ چکے ہیں. اور ہم نے جیسے ہی یہ کرونا کا ٹاسک فورس سی ایم صاحب نے کریٹ کیا تھا, تو میں نے وہاں پہ کیڈٹ کالج کرمپور ہے جو نیولی بلٹ ہے, اس کو ہم نے وہاں پہ کوارنٹین سینٹر میں کنورٹ کیا تھا, اور وہاں پہ ہم نے ہر قسم کی فیسلٹی مہیا کی ہے. اور ہم نے یہ 13 کے 13 کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم نے اس کرمپور کیڈٹ کالج کوارنٹین سینٹر میں شفٹ کر دیے ہیں, اور وہاں پہ ان کی اب ہم ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ان کو وہاں پہ آئسولیشن میں بھی رکھا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ان 13 پیشنٹس ہیں ان کے پورے فیملی ممبرز کے ہم نے ٹیسٹ لیبارٹری میں بھجوائے ہیں, جو کہ سکھر میں آغا خان لیبارٹری میں وہ آج یا کل ان کے ٹیسٹ بھی آ جائیں گے. اس کے بعد ہم اگر فردر کیسز پازیٹیو آئے تو ان کو بھی ہم شفٹ کر کے کیڈٹ کالج میں رکھیں گے. تو یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی اپڈیٹ ہے. یہ چیز جیسے مرزا وہاب نے بتائی, اور سی ایم صاحب بھی بارہا یہاں پہ آ کے عوام سے اپیل کرتے رہے کہ خدا را اپنے گھروں تک محدود رہیں, اپنے آپ کو سیف رکھیں. تو یہ جو کیسز اب کشمور میں لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے بات نہیں مانی. اور ان میں سے ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اعلان کیا ہے, پچھلے روز اعلان کیا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن 30 رمضان تک جاری رہے گا, اور ابھی آپ نے کہا کہ 9 مئی تک جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے اس کے بعد اسٹریٹجی بنائی جائے گی. سندھ کے عوام پریشان ہیں
تاجروں کو جب کوئی میں سمجھتا ہوں انسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح کا بیان ان کی طرف سے آ جاتا ہے، لیکن تاجر ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کانسٹنٹلی سندھ حکومت انگیج کر رہی ہے، ڈائلاگ ان سے چل رہا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے کام کرنے کی اجازت دی ہے ایس او پیز کے ساتھ، باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ایس او پیز ہم طے کرنے کی کوشش کریں کیسے ان کو کام کرنے کی اجازت دی جا سکے. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس پیرائی میں رہتے ہوئے ہم فیصلہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے روز میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا. ایس او پیز 30 رمضان تک یہ ایڈ کی گئی ہیں کہ اس طریقے سے ہم جی اس طریقے سے آپ کو 30 رمضان تک کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایس او پیز کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے 9 مئی تک کا کیا تھا، 9 مئی اب چند روز دور ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں تاجروں کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں، تاجر برادری کے ساتھ ان ٹچ ہیں، دکانداروں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. جو بھی فیصلہ کریں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے اور وہ فیصلہ کریں گے جو کہ ان دا لارجر پرسپیکٹو ہم سب کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہوگا. یہ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹر جو ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی تک سندھ حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا، اگر اب تعاون نہ کیا تو ہم اپنی بسیں جو ہے وہ روڈ پر لے آئیں گے اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس کے حوالے سے ریاست سے اور حکومت سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہوتا، تو بلیک میل نہ کریں. جی اچھا، میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ 4 افراد ایکٹیو تھے یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ساری سندھ حکومت اس میں ایکٹیو تھی، سارے کابینہ کے ہمارے اراکین ایکٹیو تھے، ایک ایک وزیر نے سندھ حکومت کا ہاتھ بٹایا، وزیر اعلیٰ کا ہاتھ بٹایا، وزیر صحت کا ہاتھ بٹایا، سب نے مل کر کام کیا ہے. نیچرلی بجرانی صاحب اگر اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں، اپنے ڈسٹرکٹ کو سنبھالنے، تو کراچی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. اویس قادر شاہ صاحب کیا سکھر میں موجود نہیں تھے؟ امتیاز شیخ صاحب کیا شکارپور میں موجود نہیں تھے؟ عابد بھائیو صاحب وہاں موجود نہیں تھے؟ سردار شاہ صاحب عمر کوٹ میں موجود نہیں؟ تیمور ٹالپور صاحب آج بھی وہاں موجود ہیں. اپنا قاسم سومرو صاحب تھرپارکر میں موجود ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب حیدرآباد میں موجود ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب جو ہے وہ میرپور خاص میں موجود ہیں، لاڑکانہ میں سہیل سیال صاحب، نثار کھوڑو صاحب موجود ہیں. ہاں اچھا، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بھی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اپنا لیتا ہوں کہ کام نہ کروں، تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور بھائی ہم کام کرنے میں بلیو کرتے ہیں، تصویریں بعد میں شیئر کر لیں گے. جی آپ کر لیں. جس طرح سے جب کورونا آیا تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ قوم کے ہیرو بن کے ابھرے، لیکن اس کے بعد پھر جو ان کی ٹیم تھی اس کی کمزوریوں کی وجہ سے پھر جو تنقید ہوئی وزیر اعلیٰ پہ اور پوری سندھ حکومت پہ وہ ابھی تک ہو رہی ہے مسلسل. کہیں ایکسپائر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو نقصان پہنچایا، اور ان وزراء کو اور ان ایم پی ایز کو کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی جو گھروں میں آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے اور وہ عوام میں نہیں نکل رہے؟ چلے میں شکر گزار ہوں آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت عوام کی نگاہ میں ہیرو بنی. تو سازشیں بھی انہیں کے خلاف کی جاتی ہیں جب ہیرو ہوتے ہیں. تو نیچرلی جب سندھ حکومت نے اتنا اچھا کام کیا، عوام کی پذیرائی ملی، تو پھر سازشیں سٹارٹ ہو گئی. یہ جو سارا ہمارے خلاف نیریٹو کچھ لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے. جن جگہوں پہ غلط چیز آئی وہاں کے ڈی سیز نے خود کارروائی کی، اور میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنقید کے راستے پہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. اس وقت ہمیں کنسٹرکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کام کر رہے ہیں، تنقید والا جو ایشو ہے نا ان سب کو ہم بعد میں نمٹ لیں گے. لاسٹ کوشچن. نواب صاحب تیمور طالپور صاحب نے آج حلیم عادل شیخ کے خلاف کوئی رپورٹ پبلک کی، تو کیا یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے؟ کون سی رپورٹ؟ اچھا اچھا، میں بتاؤں آپ کو، آپ میں سے آدھے جو یہاں صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے جنہوں نے مجھے فارورڈ کی تھی وہ رپورٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹ خود منظر عام پر آئی ہوئی ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان رپورٹس کے باوجود نیب کارروائی نہیں کرتی. تیمور ٹالپور صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، انکوائری ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دوہرا معیار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر حلیم عادل شیخ صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں تو وہ اینٹی کرپشن کے سامنے کیوں اپیئر نہیں ہوتے؟ غالباً 3 یا 4 بار ان کو نوٹس دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا
کہ وہ قانون کو فالو کریں اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے سامنے پیش ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سوال بہتر آپ حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھ پائیں گے کہ جو الزامات ان کے اوپر لگتے ہیں اور جو آج سے نہیں لگ رہے عرصہ دراز سے لگ رہے ہیں, اس کا جواب اگر وہ دے دیں. تیمور ٹالپور صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, وہ خاندانی ان کا کیا کردار رہا ہے, ان کا کیا اس ملک میں ان کے خاندان کا رول رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب واقف ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل ٹیکٹکس کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح کی کیمپین سٹارٹ کی جاتی ہے, غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. الزام تراشی سے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. تیمور ٹالپور انکوائری فیس کر رہے ہیں, اس کو جب نیب نے بلایا وہ نیب کے سامنے پیش ہوا, اور نیب نے یہ غالباً عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم انکوائری ان کے خلاف کلوز کر رہے ہیں. یہ میں عدالتی ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. حلیم عادل شیخ صاحب بڑے احترام کے ساتھ ایک بار بھی اینٹی کرپشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے, ایک بار بھی نیب نے ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کا نوٹس نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے یہ چیز بھی آنی چاہیے. شکریہ.